झपटना पलटना पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक तरीक़ा। और अगर पाकिस्तान एयर फोर्स की बात की जाए तो पाकिस्तान एयर फोर्स सरहदों की हिफाजत के लिए हम वक्त चौकस और तैयार रहती है। पाकिस्तान एयर फोर्स सरहदों की हिफाजत के लिए अगर 1965 की बात की जाए तो 1965 में भी पाकिस्तान एयर फोर्स की जानिब से जहां पर कुर्बानियां दी गईं वहीं पर बहुत सारे गाजी भी हुए और पाकिस्तान एयर फोर्स ने सरहदों की हिफाजत करने के लिए हर वो काम किया कि जिसको दुश्मन ने भी सराहा। 1-2 दिन के अंदर पाकिस्तान एयर फोर्स की जानिब से इंडियन एयर फोर्स के 56 तैयारों को तबाह किया गया। ये एक रिकॉर्ड है जिसको पूरी दुनिया सराहती है और इसी वजह से 7 सितंबर 1965 का दिन पूरी कौम यौम दिफा के तौर पर मनाती है और यौम फ़ज़ाइया के तौर पर मनाया जाता है। और इस दिन अपने तमाम शहीदों और तमाम गाजियों को खराज अक़ीदत और खराज तहसीन पेश किया जाता है। आज स्टूडियो में हमने दावत दी है, फ़ाइटर पायलट हैं हमारे साथ मौजूद हैं, वर्दी में मौजूद हैं, यूनिफॉर्म में मौजूद हैं, पायलट ऑफिसर हैं ज़र खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनको वेलकम करेंगे और जब भी हम किसी फ़ाइटर पायलट को, किसी सिपाही को वर्दी में देखते हैं तो हमारा जो जोशो जज्बा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इनसे बात करेंगे, इनसे गुफ्तगू करेंगे, इनसे ये जानेंगे कि आज के दिन को ये किस तरह से देखते हैं और इनका जो अज़्म है, इनका जो जज्बा है वो किस हद तक बुलंद होता है आज के दिन में और किस तरह से ये आज गाजियों और शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। वेलकम कहेंगे जी आपको, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने एक बिज़ी स्केड्यूल के अंदर से टाइम निकाला। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि आज का जो दिन है कितनी अहमियत का हामिल है एक फ्रंट लाइन सिपाही की हैसियत से, क्योंकि हम लोग जब आपको यूनिफॉर्म में देखते हैं तो यकीनन हमारा जज्बा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप लोग वो लोग हैं कि जो सरहदों पर हम वक्त तैयार रहते हैं, चौकस रहते हैं। किस तरह से आज का दिन इम्पोर्टेंस रखता है आप लोगों की ज़िंदगी में? बिल्कुल 7 सितंबर 1965 वी मार्क अ डे एज अ विक्ट्री, एज अ वॉर ट्रॉफी। और इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं, डेडिकेट करते हैं अपने तमाम शहीदों और गाजियों को जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, जिन्होंने अपने हीरोइक इवेंट से हमारे मुल्क और कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। और इस दिन की ख़ास तौर पर हैसियत इस तरह है कि इस दिन MM आलम साहब का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना, जिसमें उन्होंने 1 मिनट के अंदर अंदर 5 दुश्मन के तैयारे गिरा दिए है। और स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सितंबर जब कोऑर्डिनेटर सरफराज रफ़ीकी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज़ भट्टी ने अपना अकाउंट ओपन किया था एज द फर्स्ट, दे ड्रू द फर्स्ट ब्लड इन द वॉर। तो उस दिन को और आगे जितने भी कंसेक्टिव डेज थे जहां हमारी PF की लीडरशिप ने एक उम्दा मिसाल कायम की थी अपनी यूटिलाइजेशन, जिस तरह से उन्होंने अपने जहाज़ों को बीइंग लेसर इन नंबर फ्रॉम द एडवर्सरी, जिस तरह उन्होंने अपने जहाज़ों को यूटिलाइज़ किया, प्लान किया, टैक्टिक्स जिस तरह उन्होंने फॉलो किए। सो ये उस दिन, ये आज का दिन उन सब चीज़ों को एक खिराज अक़ीदत और खिराज तहसीन पेश करने के लिए है, जिसमें हम ना सिर्फ उन सब तमाम गाजियों और अपने शहीदों को याद करते हैं, बल्कि उनके लिए जितनी भी आने वाली नस्लें हैं उन सब को ये भी हम बताना चाहते हैं कि उन्होंने कौन सी कुर्बानियाँ दी जिसकी वजह से हम यहाँ आज सुकून का सांस ले रहे हैं। एग्जैक्टली आप फाइटर पायलट हैं तो आपसे मैं एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगा। 1965 को अगर देखा जाए और आज के दौर को अगर देखा जाए तो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर टेक्नोलॉजी के एतबार से देखा जाए तो कितना डिफरेंस है उस वक्त की जंग में आज की जंग में? क्या वो वक्त मुश्किल था लड़ने के एतबार से या आज का वक्त मुश्किल था? और पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने जिस तरह से तब दिफा किया, क्या वो आसान काम था या आज जिस तरह से दिफा किया जाता है वो ज़रा मुश्किल काम है? बिल्कुल, तब भी और अभी भी हमारी जिस तरह ट्रेनिंग और कोर वैल्यूज़ और जो हमारा एक कॉज है, वी हैव अ राइटियस कॉज, जितनी कुर्बानियाँ देकर हमने ये मुल्क हासिल किया है तो इसको डिफेंड करना भी उतनी ही बड़ी ज़िम्मेदारी है। और 1965 और 2019 में अगर आप देखें तो वही जज्बा था, वही विलिंगनेस थी लोगों की, वही मोराल था, वही बूस्ट था एक सब में। और जंगें जो होती हैं वो फ़ौज नहीं जीतती, वो एक कौम जीतती है। जिस तरह कौम ने हमारा साथ दिया 1965 में भी आप देख लें और 2019 में आई विटनेस्ड इट माई सेल्फ। जिस तरह लोगों का जज्बा था और लोग एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो गए थे, तो वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। डिफरेंस आया टेक्नोलॉजी में। 1965 में जो हमारे पास टेक्नोलॉजी थी वो एट पार थी विद द एडवर्सरी,
لیکن ابھی جیسی جیسی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ آ رہی ہیں تو ہمارے لیے اور چیزیں آسان. لیکن جس طرح انہوں نے کارنیڈر سجاد حیدر نے پٹھان کوٹ جا کے دشمن کے ایریا میں جا کے ادھر رہے اور انہوں نے ان کو للکارا کہ آؤ ہم سے لڑو, اور ان کی ایئر فیلڈ تباہ کی اپنے ینگسٹ ترین فلائٹ لیفٹیننٹس فلائنگ آفیسرز کے ساتھ, وہاں تباہی کر کے واپس آنا, وہ آج کل کے دور میں بہت مشکل چیز ہے ایز کمپیئر ٹو اس ٹائم پہ. 1965 میں دیر واز نو نیویگیشنل ایڈ, جی پی ایس نہیں تھا, آپ کے پاس کمپیوٹرز نہیں تھے اتنے اچھے. لیکن آج کو ہم دیکھیں تو آج بھی ہمارے ٹیکٹکس اتنے اچھے ہیں, ہم if we want تو we can repeat that again. زک صاحب, سب سے جو امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے آج کل کی جو لڑائی ہے یا آج کل کی جو جنگ ہے اس کے اندر کے میزائلز کافی اہمیت اختیار کر گئے ہیں. اگر 1965 کو دیکھیں تو تب شاید اتنی ایڈوانسمنٹ نہیں تھی, میزائلز اتنے نہیں تھے. اب تو دور سے ہی دشمن کے جہاز کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے میزائل کے ساتھ. وہ دور, اس دور میں ایم عالم کی جانب سے 5 طیارے لیس دین 1 منٹ گرائے گئے, اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس ریکارڈ کو اب تک کوئی بریک نہیں کر سکا ہے. کتنا مشکل ہو سکتا ہے یہ کام؟ جب ہم پرانے دور کی بات کرتے ہیں تب اس کو کہتے تھے ود ان ویژول رینج, WVR کہتے تھے. اب کا دور ہے بیونڈ ویژول رینج. اب ہم دشمن سے اتنا آمنا سامنا نہیں کرتے جتنا ایم عالم صاحب سے رفیقی نے کیا تھا. اس کو ڈاگ فائٹس کہتے تھے, اور وہ کام یقیناً بہت مشکل تھا. جب آپ دشمن کو آمنے سامنے دیکھتے ہوتے تھے, ڈاگ فائٹ میں دیکھتے تھے, آپ گنز پہ جاتے تھے, تب انہوں نے ایم عالم صاحب نے گنز یوز کی تھی, رفیقی صاحب نے گنز یوز کی تھی, وچ از دی لیسٹ تھنگ وچ از لیفٹ آن این ایئر کرافٹ. آج کل بھی جب آپ کے پاس میزلس ختم ہو جائے, لانگ رینج شارٹ رینج, تو یو آر اونلی لیفٹ ود دا کینن. تو انہوں نے جا کے بلٹس فائر کی تھی اور وہاں سے انہوں نے اپنی کلس مارک کی تھی. آج کل کے دور میں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کے تھرو ٹیکٹکس چینج ہوئے, ایوالومنٹ آئی فرام بوتھ سائڈس, اور ڈفرینٹ ایئر فورسز نے اپنے ٹیکٹکس چینج کر لیے. سملرلی وی آر اپ ٹو ڈیٹ, جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے وی ہیو دیٹ, اور اس کے مطابق ہی ہمارے ٹیکٹکس ہوتے ہیں, ہماری اپنی پلاننگ ہوتی ہے. بٹ وی آر ڈاؤن ٹو دیٹ لیول, ہماری ٹریننگ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ اف وی آر لیفٹ ود نتھنگ وی کین اسٹل انگیج دی اینیمی. گڈ. بالکل یہ چیز تو کسی بھی ایونٹ کے اوپر, پاکستان آرمی ہو, پاکستان ایئر فورس ہو یا پاکستان بحریہ ہو, ہمیشہ یہ چیز تینوں فورسز نے ثابت کی ہے, اور ایک سیسا پلائی دیوار ہمیشہ دشمن کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. یہ کہیے گا کہ ہمیشہ ہم نے یہ سن رکھا ہے, لیکن ہمیں اس کی جو ایتھینٹسٹی ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا کہ 1965 میں ہم نے یہ پڑھ رکھا ہے, سن رکھا ہے کہ جو دشمن تھا وہ کافی زیادہ ایڈوانس تھا پاکستان سے. آج بھی دشمن کافی زیادہ ایڈوانس ہے اگر دیکھا جائے تو اس صورت میں کتنا مشکل ہوتا ہے سرحدوں کا دفاع کرنا, کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے سرحدوں کا دفاع کرنا؟ ایز اے مسلم کنٹری دی ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. 313 اور 1000. آپ نے کسی بھی ایئر فورس کو اسیس کرنا ہو تو وہ 3 میجر فیکٹرز پہ آپ اسیس کرتے ہیں. ان کی فزیکل ایسٹس, ان کی کانسیپٹ, اور ان کا مورال. Although we are lesser in number from the adversary when we talk about this, when we come to the concept, we have a righteous cause. We have a very valid cause to defend this motherland. ہمارے morals بہت high ہیں. The thing which matters is the man behind the gun. آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہو, so what? We are good behind the gun. We are the man behind the gun. اور ہماری جو اس طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے, I think this is the best training we are getting. جس طرح سے مینٹل فٹنس ہے, فزیکل فٹنس ہے, جس طرح ہمیں ٹرین کیا جاتا ہے ہر مشکل سے مشکل کنڈیشن کے لیے, پلیٹ فارم کے لیے, وی آر ریڈی فار دیٹ. تو وین آئی سی کہ اگر ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ آ بھی جاتی ہے, although we are in a very good state right now, اور ہماری جو ٹریننگ ہے, ہمارے جو مورل ویلیوز ہیں, ہمارے جو ایتھکس ہیں, ہمارا ریلیجن جو ہے above all, that proves to be much stronger than the adversary. Exactly. اور یہ چیز ہم نے 2 سال پہلے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں بھی دیکھی کہ جب رات کی تاریکی میں بھارت نے پاکستان کے اندر گھس کر ٹارگٹ کو نشانہ کرنے کی کوشش کی, اس وقت بھی پاکستان ایئر فورس کی فوری طور پر کارروائی سے وہ ناکام ہوا, اور جب پھر اگلے دن پاکستان کی جانب سے کارروائی ہوئی تو وہ بالکل ہی بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے. کس طرح سے آپ میں بھی اس آپریشن کا حصہ ہوں یا اس کو آپ نے قریبی طور پر دیکھا ہو, کچھ شیئر کیجیے گا ہمارے ناظرین کے ساتھ. بالکل, ہمارے ہوتے ہوئے وہ ہوا تھا,
اور دس واز دا فرسٹ ٹائم وی ور سینگ دیٹ ہیپننگ. اور ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ وار کا جو بالکل 1965-71 کے جو ہم نے قصے سنے تھے کہ لوگ میں پیشن تھا, موٹیویٹڈ تھے اور ولنگنیس تھی کہ میں نے آگے جانا ہے. ایگزیکٹلی وہی چیز دوبارہ ریپیٹ ہوئی, وہی جذبہ, وہی جنون, وہی ولنگنیس تھی کہ میں نے آگے جانا ہے. اور جس طرح لوگوں نے سپورٹ کیا وہ بہت زیادہ اچھا تھا. اس میں جو ہم فارورڈ آپریٹنگ بیس میں موجود تھے اور جس طرح لوگوں نے وہاں ہمیں آگے چیزیں پریزنٹ کی کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ جنگ لڑیں, آپ کو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دیٹ ریئلی بوسٹڈ آر مورالز. اسی طریقے سے لوگوں کا جذبہ تھا. جس طرح سے ہم نے وہ کہانیاں سن رکھی ہیں, پڑھ رکھی ہیں کہ جب 1965 کی جنگ تھی, لوگوں نے خون کے عطیات دیے, لوگوں نے خود آگے آ کر قربانی دینے کا جذبہ ظاہر کیا, لوگ بندوقیں اٹھا کر سرحدوں کی طرف بھاگے. تو آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آج بھی 2 سال پہلے بھی جب یہ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ہوا تو اس وقت بھی یہ جذبہ عوام کے اندر دیکھا گیا, آپ نے یہ چیز دیکھی. یہ ہماری قوم کا نا طور امتیاز ہے. جب بھی مشکل گھڑی ہماری قوم پہ آتی ہے تو ہم ایک ہو جاتے ہیں, بی اٹ اے کرکٹ میچ اور اے وار, ہم ایک ہو جاتے ہیں. اور یہ جو چیز ہے نا, یہ ہماری سب سے بڑی خوبی ہے اس قوم کی کہ جب بھی مشکل وقت آئے ہماری قوم ایک ہو جاتی ہے. اور جب ایک چیز یونٹی وین اٹ پریویلز, اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. اور جب ہمارے ساتھ ہماری قوم کھڑی ہوتی ہے تو ہمارا جذبہ اور بھی بلند ہو جاتا ہے, ہمیں ایک سینس آف پرائڈ آتی ہے, سینس آف اونرشپ آتی ہے, اور ہم اپنے کام اور اچھی طریقے سے کرتے ہیں. پھر ایگزیکٹلی جس طرح سے ہم اگر کرکٹ کی بات کریں تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر اسٹیڈیم کے اندر شور نہ ہو تو کھلاڑی اتنا جذبہ فیل نہیں کرتا, اس کا مورال اتنا بلند نہیں ہوتا. سیم وار کی کنڈیشن میں بھی اگر بوسٹ اپ نہ ہو, عوام بوسٹ اپ نہ ہو, تو سپاہی کی کارکردگی پر فرق آتا ہے. سپاہی کا کام ہے اس ملک و قوم کا دفاع کرنا, اور وہ ہر صورت میں کرے گا. وہ اپنی خون کی بازی لگائے گا, اس ملک و قوم کی بقا کے لیے وہ اپنی جان بھی دے سکتا ہے. اور جب بات آتی ہے ملک و قوم کی, جو میں نے دیکھا تھا لٹرلی دیٹ واز ویری مچ امیزنگ. جب سوئفٹ ریٹارٹ ہوا تھا, جس طرح قوم ایک یکساں ہو گئی تھی, تو آئی ڈونٹ تھنک ہماری قوم میں وہ چیز ہے جو کہ ہمیں کبھی ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے کہ ہماری قوم اس طرح کرے گی. لیکن وی نو دیٹ آر نیشن از بائی آر سائڈ ود دی پاکستان ایئر فورس, پاکستان نیوی اینڈ پاکستان آرمی. ایگزیکٹلی بالکل. آپ سے گفتگو کا مزید سلسلہ بھی جاری رکھیں گے اور مزید بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان ایئر فورس کس طرح سے ورک کرتی ہے, اور 1965 کے ساتھ اس کا ہم تقابلہ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. آئیں گے ایک بریک کے بعد, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر اسٹوڈیو میں آپ کو بتائیں کہ فلائٹ لیفٹیننٹ زر خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں, اور ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر رہے ہیں, اور یہ بتا رہے ہیں کہ 1965 کے دن جو شہداء اور جو غازی ہوئے ان کو کس طرح سے خراج عقیدت, خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. زر خان, یہ بتائیے گا کہ آج کے دن کس طرح سے تقریبات منعقد ہوتی ہیں, کس طرح سے جو ہمارے آج کے غازی رہے ہیں, جو آج کے شہداء رہے ہیں, ان کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے. تمام پاک فضائیہ کے جتنے بھی ایئر بیسز ہیں وہاں پر پریڈ کا انعقاد کیا جاتا ہے. تمام شہداء کی جو قبر ہوتی ہیں, ان کے جو ٹومز ہوتے ہیں, ان کے اوپر پھول چڑھائے جاتے ہیں, ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں. ڈفرینٹ سکولز کے وزٹس کروائے جاتے ہیں تاکہ آنے والی جنریشن کو بھی پتہ چلے, تاکہ ان کے انسسٹرز نے کتنی قربانیاں دیں اور کیا سٹوری تھی جن کی وجہ سے آج ان کے لیے یہ دن منعقد کیا جاتا ہے. اور اس میں ڈفرینٹ جگہوں پہ ایئر شوز بھی ہوتے ہیں, پریڈز ہوتی ہیں, ملی نغمے چلائے جاتے ہیں, پاک فضائیہ کے نغمے چلائے جاتے ہیں, اور ڈفرینٹ جگہوں پہ لیکچرز کا انعقاد کیا جاتا ہے, ٹی وی پروگرامز ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کا مقصد یہ ہے تاکہ ہماری قوم اور آنے والی جتنی بھی نسل ہے ان کو اس دن کی امپورٹنس کا پتہ چلے, اور وہ آنے والے وقتوں میں اسی جذبے سے اس دن کو منائے کریں. ایگزیکٹلی. اچھا زر خان, ایز فائٹر پائلٹ, ایز اے فلائٹ لیفٹیننٹ, یہ بتائیے گا کہ ہم نے یہ سن رکھا ہے, ہم نے یہ پڑھ رکھا ہے کہ آپ نے یہ بتایا کہ جو پریڈ ہے, جو ایک جہاز کو چلانا ہے, ایک کرتب دکھانا ہے,
کتنا وہ ایک جو آپ کی ٹریننگ ہے اس کے حساب سے کتنا ڈفرینٹ ہوتا ہے؟ یہ بھی ہم نے سن رکھا ہے کہ جو ٹیسٹ پائلٹس ہوتے ہیں یہ کرتب وغیرہ وہ تمام پائلٹس جو کہ بالکل ایک اسپیشل پائلٹس جن کو بولا جا سکتا ہے وہ یہ تمام سٹنٹس کرتے ہیں. کتنا یہ مشکل کام ہے اور کس طرح سے اس کو سر انجام دیا جاتا ہے؟ بالکل ٹیسٹ پائلٹ کی جہاں تک بات ہے، ٹیسٹ پائلٹ وہ پائلٹ ہوتا ہے جو جہاز جب بھی کسی اپ گریڈ سے ہو کے آتا ہے یا اوور ہال سے آتا ہے، جب اس کا انجن چینج کیا جاتا ہے یا کوئی بھی فلائٹ کنٹرولز جہاز میں کوئی بھی امپروومنٹ یا ماڈیول اس کے اندر ڈالا جاتا ہے، تو ٹیسٹ پائلٹ از دا فرسٹ پرسن جو کہ اس کو ہوا میں لے کے جاتا ہے. سو اٹ از پریٹی چیلنجنگ جاب ٹو ڈو. اس میں ہی از ریڈی فار آل ٹائپس آف ایمرجنسیز جو کچھ ہو سکتے ہیں، بیکاز دیٹ از ناٹ اے نارمل جیٹ. اس میں وہ ابھی فیکٹری سے نکلا ہوتا ہے. جس طرح انیشیلی کامرا میں ہماری GF-17 کی پروڈکشن ہو رہی ہے تو اس کو جو سب سے پہلے جو پائلٹ اڑاتا ہے وہ ٹیسٹ پائلٹ ہوتا ہے. ونس ہی کلیئرز دیٹ، اس کے بعد وہ جو جہاز ہوتا ہے وہ آپریشنل کہلایا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ پھر نارمل فلیٹ میں انڈکٹ کیا جاتا ہے. جہاں تک بات ہے ایروبیٹکس کی، تو ایروبیٹکس جو پائلٹس کرتے ہوتے ہیں وہ نارمل پائلٹس ہی ہوتے ہیں. وہ ہماری ایڈ ہاک کمٹمنٹس ہوتی ہیں بیسائڈز دی آپریشنل کیپیبلٹیز اینڈ کمٹمنٹس. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ایئر شوز بھی کرتے ہیں، اپنے 24/7 سرویلنس بھی ہماری ہوتی ہے اور اٹ از اے مینجڈ ایونٹ ایئر شوز والے جو ہوتے ہیں. تو اس کی پہلے سے ہم پریپریشنس کرتے ہیں، اس کی لوکیشنز وینیوز ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور جب اس کے ریزلٹس آتے ہیں، جب اس کا رسپانس جنریٹ ہم نیچے سے دیکھتے ہیں، لوگ کتنا خوش ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے. سوشل میڈیا میں ایک سیکنڈ میں آپ کو ہر چیز کا رسپانس بالکل ایسے ہی ہے. آپ کا کراچی کے ایئر شو یو کین واچ اٹ ایٹ لاہور اور اسلام آباد، اور آپ کو اس کا مل بھی جاتا ہے کہ آپ نے اچھا کیا، آپ کو اس میں مزید بہتر کرنا چاہیے تھا. یہ کہیے گا کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کتنا ڈفرینٹ ہوتا ہے آپ کی عام روٹین، آپ کی پیٹرولنگ، آپ کی پریکٹس اور ایک ایروبیٹکس کرنا، کرتب کرنا، شو آف کرنا اپنے جہاز کو کم فلائٹ پہ اڑانا، یہ دونوں چیزیں کتنی ڈفرینٹ ہیں اگر دیکھا جائے؟ جو ایئر شوز ہوتے ہیں بیسیکلی وہ ایونٹ بیسڈ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل 23 مارچ کو جس میں انٹرنیشنل ایئر فورسز بھی آج کل پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، وہ بھی ہمارے لیے کافی فخر کی بات ہے کہ ٹرکش ایئر فورس کے جہاز آتے ہیں، چائنیز ایئر فورس کے جہاز آتے ہیں ہمارے پاس. اس کے وہ ایونٹ بیسڈ ہوتا ہے، اس کے لیے ہم پریپریشنس کرتے ہیں سملرلی لائک این ایونٹ. جو ہماری آپریشنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں دیٹ از راؤنڈ دا کلاک اینڈ دیٹ از آور پریورٹی ٹو ڈیفینڈ دس ایریل فرنٹیئرز آن آل سائڈز آف دی نیشن. اور اس کے لیے ہمارے سب سے ضروری ہوتا ہے کہ ہماری کمٹمنٹ ٹورڈز دی آپریشن سائٹ کتنی زیادہ ہے. Once we are over to that, so that is the air show, then it comes in the comparatively air show کے اندر کم کرنا easy ہے. Air show بالکل وہ that is very calculated. Air show doing an air show over some venue is very calculated. اس میں randomly کچھ نہیں ہوتا، وہ سب practiced ہوتا ہے، ویل پریکٹسڈ ہوتا ہے، ویل ریہرسڈ ہوتا ہے اور ساری جتنی بھی لمیٹیشنز ہوتی ہیں ریگارڈنگ دی آڈینس اور وہ ساری ان سب کو مد نظر رکھ کے اس کو پلان کرتے ہیں اور پھر ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. گڈ. اگر ہم آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کی طرف واپس آئیں، اس کے اوپر گفتگو کریں، تو یہ بتائیے گا کہ اس دن کا کوئی ایسا ایونٹ جو آپ شیئر کرنا چاہیں لوگوں کے ساتھ. بالکل. انیشلی جب پلوامہ انسیڈنٹ ہوا تھا تو کافی لوگوں کا ایک غم و غصہ تھا کہ ہماری فضائیہ کیوں نہیں کچھ کر رہی ہے وغیرہ، اور کافی لوگوں کی کالز بھی آنا شروع ہو گئی کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو. تو ہماری پلاننگ ہوتی ہے، ہمارے ٹیکٹکس ہوتے ہیں، وی چوز دی ٹائم اینڈ پلیس آف اور اون چوائس. ہم نے پلاننگ اس طرح کرنی تھی کہ ان کو ہم نے دکھانا تھا کہ ہمارا پوٹینشیل کیا ہے، اور جس طرح DGISPR کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ وی ول سرپرائز یو، تو وی ہیڈ ٹو سرپرائز دیم وین دے ور لیسٹ ایکسپیکٹنگ اس. اور جب آپ پوری ملک کو جب پتہ چلا کہ اسکور 2-0 ہو چکا ہوا ہے تو کافی خوشی، پھر انہی لوگوں کی خوشیوں میں اضافہ ہو گیا تھا. بیکاز آپریشنل کیپیبلٹی اور جو آپ کی پلاننگ ہوتی ہے اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم، اور دیٹ واز ریڈی. وی آر آلویز ریڈی. وی ڈونٹ ہیو ٹو بائی ٹائم کہ ہمیں ابھی سوچنے کا وقت چاہیے. وی آر ریڈی. ہمیں پتہ تھا کہ کب کرنا ہے اور کس ٹائم پہ کرنا ہے. وی وانٹیڈ ٹو سرپرائز، سو وی ڈڈ ناٹ ڈسکلوز دیٹ ارلیئر کہ ہم کب کریں گے. So that was a great punch,
and they fell like a little bird. اور بھارت کو یہ پنچ بہت لمبے عرصے تک یاد رہے گا. بہت بہت شکریہ. فلائٹ لیفٹیننٹ زر خان ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنے ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے سرحدوں کا دفاع کیا جاتا ہے. 1965 اور 2019 یا 2021 کوئی اس میں ڈفرینس نہیں ہے. پاکستان ایئر فورس ہمیشہ مستعد ہے اور مستعد رہے گی, اور پاکستانی عوام بھی فلائٹ لیفٹیننٹ زر خان جیسے بہادر سپوتوں کو سلام پیش کرتی ہے, جن کی وجہ سے ہم آج سکون سے اپنے گھروں میں سوتے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.